बंद के सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग ने ये बात बताई थी और मैं उसका गवाह हूँ। इस हवाले से उनकी गुफ्तगू की महफिल भी मुझे अच्छी तरीके से याद है, बातें समात कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शायद आप हज़रात को हवाले से ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ मिल जाए। तो हुज़ूर की बात पर सहाबा कैसे अमल करते थे। अब आप कहें हम तो सहाबी नहीं, तो आइए बात करते हैं जानवरों की। हुज़ूर की बात, हुज़ूर के एहसानात को तो जानवरों ने भी याद रखा ना, जानवरों ने भी हुज़ूर के एहसानात को याद रखा, हुज़ूर के कौल पर अमल करते रहे, हुज़ूर की बातों की ताज़ीम करते रहे। शिफा शरीफ की हदीस शरीफ है। मुझे ये किताब का नाम नहीं लेना चाहिए वरना लोग फिर हवाले की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश करके ख़ुद भी किताबें पढ़ ले तो बहुत बेहतर है। बहरहाल साहिब शिफा शरीफ में ये वाक़या नक़ल है जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ। वो वैसे मैं बयान नहीं करता हवालों वगैरह का, जिसका दिल कहे कोई बात ले ले, जिसका दिल ना कहे उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। वो मेरी तरफ ढोल दिया करे, इंशाअल्लाह मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर मैं इस हवाले से बुलाया गया तो अल्लाह की तौफ़ीक़ हुई तो मुझे यकीन है कि मैं अपने मकसद में, बताने के मकसद में, उसके हबीब के सदक़े में, हुज़ूर गौस पाक के सदक़े में मैं बचने की तमाम तरकीब अल्लाह की तौफ़ीक़ से निकाल सकता हूँ जिन बातों को मैं कर रहा हूँ। शिफा शरीफ के हवाले से मैंने यूँ कह दिया कि कोई पूछ सकता है कि फिर ये किन किताबों में है, तो जाहिर सी बात है मोबाइल तो देखने का टाइम है हमारे पास, किताबें देखने का नहीं, तो दिक्कत हो जा रही है। वो एक हिरनी थी, हिरनी मदीने पाक में आती, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी इंतकाल के बाद मदीने पाक में आती, और मदीने पाक में आती ना तो मदीने पाक के जो बच्चे थे सहाबा किराम की नस्लों के उस शाखान रसूल की सूरत में जो थे ना, वो उसको तमाशा की सूरत में देखते और अजीब सी फ़ज़ा कायम होती। वो हिरनी मदीने पाक के पहाड़ों से चलती हुई आती, बड़ी तेज़ी के साथ आती, पहाड़ों से चलती हुई आती और हुज़ूर की बारगाह जैसे उसे नज़र आती। तब तो ये गुंबद खदरा नहीं था, इसे तो अबू मंसूर कलाउनी ने बनवाया था, और जो मिस्र की ज़मीन पर आराम कर रहे हैं, तकरीबन इसकी मुद्दत भी इस वक्त कुछ नहीं तो 700-650 साल के आसपास है। खैर, तो उस वक्त वो हिरनी आती और हुज़ूर की बारगाह जैसे करीब पहुँचती ना तो साहिब शिफा शरीफ फरमाते वो ठहर जाती, और ठहरने के बाद वो खड़े होकर के आंसुओं को बहा करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपने अरीज़े को पेश करती, आंसुओं को ज़बान दे करके हुज़ूर की बारगाह में वो अपने अरीज़े को पेश करती। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, मेरे आका की ग़ुलामी करने वाली उस हिरनी को देखते अश अश कर उठते, अजीब सी भीड़ जमा हो जाती। वो हिरनी महीने 2 महीने के बाद चली आती, अल्लाह अकबर। इस पर सूफिया कराम के एक मजलिस जमी, बाद में पता लगा कि ये बात क्या है, ये हिरनी कौन सी है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आती है और इस कदर वारस्तगी के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह अकबर, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और अपने इश्क का इजहार करती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, सूफिया कराम की मजलिस जमी तो तहक़ीक़ के बाद मालूम हुआ, सुने, ये वो हिरनी है, उस नस्ल की हिरनी है जिस हिरनी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिकारी के जाल से बचाया था। अल्लाह अकबर, शिकारी के जाल से बचाया था। जानवर भी मेरे आका के एहसानात को याद रखे हुए हैं, जिनको हम हक़ारत से देखते हैं वो भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदात को याद रखे हुए हैं। न माने तो हम न माने, न यकीन करने वालों में शामिल रहे तो हम। लिबास तो है आलिमाना, लिबास तो इस्लामी है, लेकिन दिल में मोहब्बतें नहीं हैं, तकब्बुर है, गुरूर है, किब्र है। क्या वो हदीस शरीफ नहीं पढ़ी? हुज़ूर ने फरमाया था, ये बात तो मुझे तो उलमा ने बताई, हुज़ूर ने फरमाया था कि मैदान महशर में सखी, गाज़ी और आलिम तीनों बुलाए जाएंगे और कहा जाएगा तुमने इसलिए जंग में शिरकत की, लोग तुझे गाज़ी कहें, तुमने इसलिए इल्म हासिल किया कि लोग तुझे आलिम कहें, तूने इसलिए इल्म सखावत की, लोग तुझे सखी कहें। दुनिया में लोग तुझे सखी कहते रहे, दुनिया में लोग तुझे आलिम कहते रहे, दुनिया में लोग तुझे गाज़ी कहते रहे। इसका बेनिफिट तुझे दुनिया में मिल गया है, अब आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला।
اے فرشتوں ان کو ڈال دو جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ سرٹیفکیٹ، یہ سندیں، یہ کاروبار، یہ شہرت پسندی، یہ حرص و طمع، یہ فانی دنیا کی طرف رغبت بہت نقصان کا باعث ہے، بہت نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے اقوال کی راہ کا مسافر بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ کی طرف مائل فرمائے۔ حضور کی باتوں پر کیسے کیسے لوگوں نے عمل کیا ہے۔ آج بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک دن اور شاید باقی ہے، اگر زندگی رہی تو عید کے دن اپنے گھروں میں کون سی نماز ہے، میرے صوفیہ کرام نے جو فرمایا کہ چاشت کی نمازیں پڑھو، دوستو وہ کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ شکرانے کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن رمضان تو جا رہا ہے، رخصت ہو گیا، پتہ نہیں اگلے سال کے لیے ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں۔ اللہ تمام تر ناظرین کو سلامت رکھے، تمام تر لوگوں کو سلامت رکھے۔ لیکن اگر ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم دائمی زندگی چاہتے ہیں، حیات ابدی چاہتے ہیں، کبھی نہ مرنے والی حیات چاہتے ہیں، تو حضور کے غلام بن جائیں، حضور کی سیرت کے فالوور بن جائیں، محبت کرنا سیکھیں، حضور کے اقوال کی راہ کا مسافر بن جائیں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے فوائد کتنے حاصل ہوئے۔ بہن بیٹیاں بھی میری باتوں کو سنتی ہیں، اگر ایک دو بہت ہے، بہت ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دوپٹوں میں کوئی ایک آنسو جذب ہو جائے اور وہ حضور کی ایک امت کی مغفرت کا سامان پیدا کر سکیں، لانچ کر سکیں۔ میں تو ٹھہرا کتوں سے بدتر آدمی، کتوں کیا، دنیا کے سب سے حقیر جو مخلوق ہے جسے آپ خنزیر کہتے ہیں، حقیقت میں اس سے بدتر آدمی ہوں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری آنکھوں کو مسلمان بنائے، میری سماعتوں کو مسلمان بنائے، میری زبان کو مسلمان بنائے، اللہ میرے دست بازو کو مسلمان بنائے، علماء کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، وہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علم نمازوں کی ترکیب نہیں بتاتا، جو علم نمازوں کی قبولیت کے ہمیں نسخے عطا فرماتا ہے۔ جس علم کے لیے غوث اعظم سرکار نے بابو شیخ میں ارشاد فرمایا تھا، اے ایمان والو مراد علماء ہے، وہ فرماتے ہیں غوث اعظم مراد علماء ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مومن سے مخاطب ہے اللہ، یعنی عالم سے مخاطب ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر علم ہے، ان سے مخاطب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس دور میں کہا جائے تو غوث پاک کے قول کو یوں کہا جائے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تاکہ یہ وائرس تم سے ڈرنے لگے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ یہ وائرس تمہارے ساتھ نہ ہونے پائے۔ سمجھ رہے؟ تھوڑی سی احتیاط پسندی کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کبر سے پاک فرمائے۔ بس ایک آخری بات کرتا ہوں اور پھر کسی موقع پر کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی محترم طفیل شمسی صاحب کی بلا کا حکم تھا، وہ مجھے حکم دے سکتے ہیں، وہ اہل ہیں ماشاءاللہ، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس حکم کی تعمیل میں اگر کہیں سے کوئی اخلاص رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ناظم آدمی ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے، ایک دو لوگ سن لیا کرو بس بہت ہے۔ بہت سارے چینلز ہیں، اس میں باتیں ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہی بہتر ہیں شاید میری نظر میں، وہ کوئی اور اچھا اس سے اچھا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، میرے آقا کی بات ہے، میں نے کہا جانور بھی رب کی زبان سے رب کے حبیب کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی قدر آسمان پر کیسے ہوتی تھی، حضور سے محبت کرنے کا صلہ غلام کیسے دیا حضور کی بارگاہ میں۔ دیکھیں آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کامیابی کسی نے کہا کہ اس فیکٹری سے جوائن ہو جاؤ، اس کمپنی سے خود کو شیئر کر لو، آپ ان سے تعلقات بنا لو، 50,000 1 لاکھ روپے ہو نا تو شیئر کر لو ان کے ساتھ میں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حرم نبی شریف میں تقریر فرما رہے ہیں، سن لیں، تقریر فرما رہے ہیں، اچانک میرے آقا کو دیکھنے کے لیے، سنتے وقت حضور کو دیکھنے کے لیے اگلی پچھلی صفوں تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ صحابہ حضور کے بعد میں آئے، کچھ صحابہ حضور کے بعد میں آئے، جب بعد میں آئے نا تو وہ آگے بیٹھنا چاہتے تھے اگلی صفوں میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھا کہ اب صحابہ میں تھوڑی سی بدنظمی پیدا ہو رہی ہے، بے ترتیبی پیدا ہو رہی ہے، وہ نظام صف بگڑ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں پر کھڑا ہو جائے، جو جہاں ہے وہیں پر کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا کی یہ بات میرے آقا کی زبان سے نکلی تو کیسی قدر صحابہ نے کی، شروع سے یہی ٹاپک چل رہا، اللہ اکبر، کیسی قدر
صحابہ نے کی، حضور کی باتوں پر کس طریقے سے صحابہ عمل کرتے تھے، اللہ اکبر، کیسی قدر کی صحابہ نے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر کے جو جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ نماز کی تکمیل کے بعد جب نبی کے غلام نکلنے لگے تو کیا دیکھا، ایک حضور کا غلام وہاں پر بیٹھا تھا جہاں لوگوں کی چپلیں رکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اٹھتے کیوں نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے بٹھایا ہے، مجھے حضور نے بٹھایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے کہا تھا جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ 9 سال مدرسے کی تعلیم سے کچھ لوگوں کو نائبین رسول کہنے پر زبان فخر کرتی ہے، کچھ لوگوں کی تکبرانہ چال سے عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی۔ جہاں پر علم علی کی دولتیں تقسیم ہوتی رہیں، وہاں کے علماء جن کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے رہے، اللہ ان علماء کرام میں، ان ناظرین میں اگر کوئی ہو تو اسے شامل فرمائے، اس کے صدقے میں میری اولادوں کے دلوں میں اللہ اپنا خوف عطا فرمائے۔ تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے، کبر سے بچنے کی ضرورت ہے، سمجھے، حلم کی طرف آئیں، بردباری کی طرف آئیں، آپ انکساری کی طرف آئیں، خاکساری کی طرف آئیں، آپ سمجھے، آپ مولا کائنات کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے، ذرا پتہ تو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں اجنبی آتا تھا، وہ کہتا تھا من محمد، تم میں محمد کون ہے؟ جن کی صورت کی چمک اتنی زیادہ تھی، عبداللہ ایک عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ اجنبی آدمی کہتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے، اتنی انکساری کے ساتھ حضور بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم علم کا روب دکھاتے ہیں، ہم نقیب ہیں۔ آپ جانتے نہیں مجھ کو، میں ہندوستان کا بہت بڑا نقیب ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں، بہت بڑا خطیب ہوں۔ آپ جانتے نہیں میری فراغت جامع ازہر سے، آپ جانتے نہیں میری فراغت وہ لندن کے آکسفورڈ سے، آپ جانتے نہیں میں کیلیفورنیا کا پڑھا ہوا ہوں، آپ جانتے نہیں ہندوستان کے فلاں 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 مدارس کی میری تعلیم ہے۔ پہلے پریشر ڈال دو تاکہ وہ ہمارے سامنے کھڑا نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ یار یہ بتا دو اپنے کردار سے کہ ہمارے اندر اخلاق بھی ہے، ہمارے اندر جھکاؤ بھی ہے، ہمارے اندر محبت بھی ہے، ہمارے اندر حضور کی امت کا درد بھی ہے، ہمارے اندر مقبول نمازوں کی ادائیگی کا جذبہ بھی ہے، ہمارے اندر سخاوت بھی ہے۔ ہم نے امام اعظم کو پڑھا، ان کو فالو کیا، تو امام اعظم کی ہسٹری سخاوت کی کیا تھی وہ پڑھ کے دیکھیں آپ۔ اللہ اکبر۔ بات حضور کی قول کی تعظیم صحابہ کیسے کرتے تھے۔ وہ بیٹھ گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلام نکلے، بھئی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے حضور نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ عمر فاروق اعظم آ گئے، بولے بھائی کیا بات ہے، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ بولے کہ اے عمر فاروق اعظم، یہ ایک صاحب یہاں پر بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اٹھتے کیوں نہیں؟ بولے اے عمر تمہارے جلال کو سلام۔ یہ لفظ رنگ خطابت ہی سے بولتے ہیں، اے عمر تمہارے جلال کو سلام، مجھے حضور نے بٹھایا ہے، مجھے حضور نے بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے آخر میں میرے آقا تشریف لائے، سنیں، میرے آقا تشریف لائے اور فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے غلاموں بھیڑ کیسی ہے؟ تو کسی نے کہا حضور یہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، چپلوں کے اوپر اٹھ نہیں رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اٹھتے کیوں نہیں؟ تو کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیوں بیٹھے تھے؟ تو فرماتے حضور دیر میں آیا، صفیں بھر گئی تھی آپ کے اصحاب، آپ کے غلاموں سے، میں یہیں پر کھڑا تھا، آپ کی آواز آئی جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، میں یہیں تھا، یہیں پر بیٹھ گیا۔ اتنا سنا تو میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر باقی رہے گا تم ہی کامیاب رہو۔ دوستو کامیابی کے لیے خود حضور نے فرما دیا، خدا کی قسم یہ پیر تمہارے لیے قالین سے کم نہیں، 1000 بار جائیں بابو شیخ، لیکن تم جس وقت چاہے نا یہ سر سے پاؤں تک کے وجود تمہارے لیے کارپیٹ بن جائے گا، اسی پہ گزر کر کے چلے جانا تم، لیکن اخلاق کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تکبر نہیں۔ یہ زمین کہتی ہے کہ ہے متکبر لوگوں میرے اوپر مت چلا کرو، میں بنائی گئی ہوں ان کے لیے جن کے اندر میری صفت پائی جاتی ہے، میں ان کے لیے میری پیدائش ہوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے پاس آنے والے ہیں اور آنے سے پہلے مجھ سے دوستی کرتے ہیں۔ میں تکبر کے لیے نہیں پیدا کی گئی۔ میرے آقا کی باتوں کو فالو کیا اتنے لوگوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر فخر کرتے تھے۔ فرمایا غلاموں، میرے غلاموں جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر باقی رہے گا تم ہی کامیاب رہو گے۔ ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو، آذربائیجان ہو، ترکی ہو،
یا مسقط عمان عرب شریف ہو، کسی